बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जो गैर आइनी तरीके से 26वीं आइनी तरमीम बेंच, आज उसी बेंच में एक सरफराज डोगर साहब के फैसले को चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गलत करार दिया गया। अटारनी जनरल भी उस फैसले की हमायत ना कर सके कि जो सरफराज डोगर साहब ने कहा था तारक महमूद जुंगारी से काम का रोकने का फैसला, उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं है, जिस पर बाज वकला ने पांचों जज साहबान जो एक आम साहिलीन की तरह बन के गए, जिसमें सर तारक जहांगीरी साहब, बाबर सतार साहब, इजाज इसाक साहब, सिमन रिफत साहब और दीगर जज साहबान, मोहसन कयानी साहब, तो उन्होंने कहा कि क्या आप रिजाइन दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, अभी देखें। जब इंसान सच पर खड़ा हो, अल्लाह पर तवक्कल हो और हकायक के लिए जदोजहद करा, तो अल्लाह भी मदद करता है। इस आईनी बेंच से तवक्को ही नहीं थी। अब ये फैसला क्या करते हैं, लेकिन मुनीर मलिक के जोरदार, अब क्या इस पर सवाल किया गया, क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर मिसकंडक्ट के ठहराया जाएगा उन्हें जिम्मेदार? दूसरी तरफ नाजरीन, अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम ने गजा को खत्म करने और जो 1947 करारदाद थी उसके मुताबिक ऐलान नहीं किया था, लेकिन वजीर आजम ने उस अमली मंसूबे की तारीफ कर दी। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बहुत सारे दीगर सियासी जमातों ने इस फैसले को पाक इसराइल कायदे आजम के विजन के खिलाफ करार दिया। कायदे आजम ने कहा था इस फैसले को तस्लीम करना पाकिस्तान में पीठ पे कमर ढोंकने के बराबर होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आजाद कश्मीर में हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े कंटेनरों को जहां रास्ता रोका गया, मुजाहिरीन उन्हें दरिया में फेंक रहे हैं, सीधा गोली चलाई गई। आजाद कश्मीर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। हुकूमत हर चीज को ताकत से दबाने की ये अज़म हुकूमत के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। वो नहीं समझ रहे हुक्मरान कि अमेरिका को खुश करते करते उन्होंने कायदे आदम और उल्लामा इकबाल के ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया। इसराइल की अभी 20 नकात जो सामने आए हैं, उस पर तो फलस्तीन और यूरोशिमा और दीगर फलस्तीन की पोजीशन ही कमजोर हो जाएगी। क्या अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की फौज भी वहां जाएगी जो हमास को खत्म करेगी? और डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को कहा अगर हमास नहीं मानता तो धमकी दे दी, जो चाहे करो। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का या मुसलमानों का कैसे हमदर्द हो गया? वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून इमरान खान को कहती रही यहूदी लंडिया, लेकिन खुद वजीर आजम पाकिस्तान की एक तस्वीर आई जो ज्यूस के चेयरमैन है कमेटी के, उनके साथ आंखों में आंखें मिलाते हुए शहबाज शरीफ की 3 दिन बाद खुद ज्यूस कांग्रेस के चेयरमैन ने अपने ट्विटर से उसको कहा कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्या ट्रंप अगर हमास नहीं मानता तो ताकत इस्तेमाल करेगा और उसकी निगरानी भी अमेरिका करेगा? नाज़रीन, ये सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। सही किसी ने कहा था कि साइफर दुरुस्त आया है। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए इस सिलसिले में सीनियर सहाफी क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। नाज़रीन, सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा को खत्म करने के अमली मंसूबे पर गुज़श्ता रात काम शुरू कर दिया। क्या मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक इसे तस्लीम करेंगे? हमास को तस्लीम करेगा? पाकिस्तान इसको तस्लीम करेगा? ईरान इसको तस्लीम करेगा? सऊदी अरब तस्लीम करेगा? बहुत सारे सवालात उठ गए हैं, लेकिन एक गहरी साजिश खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया कि वो पाकिस्तान की इतनी तारीफें क्यों कर रहा था। पाकिस्तान से क्या काम लेना चाह रहा था जो 78 सालों में कोई नहीं ले सका, जिससे 1946 की इसराइल पर करारदाद को नजरअंदाज किया गया। इमरान खान ने तो कहा था 1967 की करारदाद के मुताबिक, लेकिन अब गजा का सैर इतना रह जाएगा। क्या इस मौके पर ट्रंप और नेतन्याहू के मामलात की खात्मे से कबल ही शहबाज शरीफ ने इन्हें पुरअमन मुआहदे के खैर मकदम को क्यों कहा? इसके पसे पर्दा डील कब से चल रही थी? 20 नकाती अमन फार्मूले के तहत ट्रंप के जेर निगरानी बनने वाली बोर्ड में यहूदियों के करीब पीछे जाने वाले टोनी ब्लेयर भी इसका हिस्सा होंगे, लेकिन फलस्तीन कहां होगा?
وہاں ویسے ہی ان کی کٹ پتلی حکومت ہے. کیا حماس کو ختم کر کے، اسرائیل کو منوا کر، پاکستان میں آزاد کشمیر میں متنازع حالات کی سنگینی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، یا کوئی ڈکٹیٹر ایوب سے لے کے جنرل مشرف ہو، لیکن اس طرح ملکی مفاد کے خلاف جانا کیا عقل اور دانش مندی ہے؟ غزہ پر قبضے کی اسرائیلی خواب کی قائد اعظم نے بھی نفی کر چکے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل مسلم امہ کے سینے پر خنجر گھونپنے کے مترادف ہے، اس کو تسلیم کرنا اسرائیل کو. تو کل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لیا جائے گا اور وزیر اعظم کو اس کو جواب دینا ہوگا. اس پر آج پاکستان تحریک انصاف نے نعرے لگائے، اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے، اسمبلی سے بائیکاٹ کیا. کیا جماعت اسلامی جو وہ ایسے علماء حضرات ہمیشہ فلسطین کے حق میں بیٹھے رہے، غزہ کے نیتن یاہو کو، قریبی دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام یافتہ دینے والے سے کوئی سوال کرے گا کہ غزہ میں لاکھ کے قریب بچے معصوم کھنڈرات بنا دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اپاہج کر دیے گئے، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کے قتل کا خون کا حساب کون مانگے گا امریکہ سے؟ نیتن یاہو سے اسرائیل وزیر اعظم اس معاہدے کے بعد امت مسلمہ کے حقیقی ترجمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پارلیمنٹ سمیت اتحادی سیاسی جماعتیں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور وزیر اعظم نے اپنی ہی پارلیمنٹ کو، اپنی ہی پیپلز پارٹی جس کی وجہ سے ان کی حکومت بنی، جن کے صدر پاکستان ہیں، جن کے چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں، لیکن وہ ٹوپی ڈرامے میں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے نیتن یاہو کی مرضی کے مطابق تو کیا پاکستان تماشے بن کے کٹ پتلی والا کردار ادا کرے گا، یا وہ مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر، لیڈر کے طور پر آئے گا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے جو کہا تھا ایز اٹ ہو رہا ہے، لیکن ابھی ان کے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ناظرین، شہباز شریف اور دیگر کی ٹرمپ سے تعریفی الفاظ کے حقیقی معنی اب سامنے آنے لگے ہیں. عمران خان کا 9 اپریل کو حکومت کیوں ختم کی، 8 فروری کو الیکشن چوری کیوں کیا گئے، اب آہستہ آہستہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا ہے اور اس کے منہ پہ مسلمانوں کا نہتا خون بھی لگا ہوا ہے. کیا کوئی ان سے حساب مانگے گا؟ اسی طرح ایک جو شمع جلائی گئی تھی جس پر 2 وزیر گتھم گتھا ہو گئے بظاہر کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، وہ بھی ٹویٹ کر دی. کیا پاکستان یو این او کے ڈیلیگیشن میں جائے اور کوئی بھی جیرا سبزی والا آتا جاتا اس جہاز میں بیٹھ جائے گا؟ کیا پرائم منسٹر کا سپیچ رائٹر وہ ہو سکتا ہے جو اسرائیل نواز ہو؟ ان کی رائے قابل احترام ہے، لیکن پھر کھل کے کہیں کہ ہاں ہم اسرائیل نواز ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتا جاتے ہیں، جو اسرائیل کے لیے لابی کے لیے کام کرتے تھے وہ ہمارے لیے بھی کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ میں نے بھارت جنگ میں بھی پاکستان کے پرائم منسٹر کو گائیڈ لائن دی اور جو ڈاکومنٹیشن ہے. ناظرین، دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج اب آزاد کشمیر کی جگہ جگہ اور جنہیں طاقت سے روکا جا رہا ہے، لیکن حکومت میڈیا کو زبردستی سب اچھا کا کہہ رہی ہے کہ وہاں ہڑتال ناکام ہو گئی، وہاں ہڑتال ناکام ہو گئی، گولی کس نے چلائی، اس کا تحقیقات ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ اوورسیئرز پاکستانی آزاد کشمیر میں، اور ہمیشہ پاکستان کا اور آزاد کشمیر کے دل ایک ہے. اگر ایک دھڑکن بند کرو گے تو یہ لاوا آزاد کشمیر سے نکل کے پنجاب میں جس دن آ گیا تو اس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ آپ کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں 25 کروڑ عوام کو مارنے کے لیے، جس کی اکثریت پاکستان کی آزادی چاہتی ہے. عمران خان کو نئی جیل میں منتقلی کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، ہم اس کی طرف تو نہیں جاتے. 40 کا کور کر دیا. کیا عمران خان کو آئسولیشن میں بھیج کر آپ غزہ کے مسلمانوں کے، فلسطین کے حق سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا یہ معاہدہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر امریکن اور نیتن یاہو اسرائیل کے ہوا ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، یا جنہوں نے وہاں 1967 کے مطابق قرارداد کے مطابق ہوگا؟ اس سلسلے میں ناظرین، سینئر صحافی حامد میر صاحب جو کیپٹل ٹاک میں شو کرتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور اب پاکستان میں سوالات ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سوالات اٹھانے والے کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے. اس موقع پر کیپٹل ٹاک کے حامد میر نے کہا ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر
امریکن صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ اتنی لمبی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹرمپ نے کہا ہے حماس امن معاہدہ قبول نہیں کرتا تو نیتن یاہو جو مرضی کرے، کیا یہ ان کو دھمکیوں کی حمایت کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا انہیں اس دھمکی کا کوئی جواب دے گا کہ یہ دھمکی کیوں دی گئی؟ اور حامد میر نے ہی اپنا کہا کہ گولان کی پہاڑیوں اور مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ کرنے والا مشرق وسطی میں امن قائم نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کا پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ یہ انہوں نے جیو کا ایک سکرین شاٹ بھی لگایا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس پہ پاکستان میں تشویش جاری رہی ہے۔ 25 کروڑ عوام اس پر سراپائے احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا پاکستان وطن عزیز میں، جو ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو عوام کی زبان بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عمران خان کے وکیل اور نہایت کام مسٹر امیر نیازی صاحب کے ذریعے ایک بڑا پیغام سامنے آیا ہے، یہ اب انہی کی زبانی سنیں۔ ان کی خوشیوں کے لیے نہیں کر سکتے، اور خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت نکالی گئی سب سے زیادہ خوشیاں دو جگہ پہ منائی گئی، ایک انڈیا میں اور دوسرا اسرائیل میں، اور اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ان ساروں کا نیکسس کیا ہے۔ تو اس چیز کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ ناظرین، نیکسس کیا ہے سب کا، یہ تو بالکل واضح کرسٹل کلیئر سامنے آ چکا ہے۔ سینئر صحافی جن کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے نگران، پی سی بی کے چیئرمین بھی رہے، سما ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب ہمارے بڑے پیارے، ان سے مراسم میں ہم نے اکٹھے کام کیا۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں، ہمارے پاس لیڈر کا ہے، ہمارے پاس تو ڈیلر ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ انہی کی زبانی سنیں کہ اس ملک کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے۔ اچھا، اور بائی دا وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے۔ جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ امریکہ کیا سوچے گا، یا برطانیہ کیا سوچے گا، یا فرانس کیا سوچے گا، یا یو اے کیا سوچے گا، یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا۔ And this is one of the reasons why Imran is popular in the public imagination, because he stands up as a nationalist. اور بھٹو صاحب کی طرح للکار دیتے ہیں ذرائع ممالک کو۔ اچھا، ایک کانسپریسی کا تو آپ نے جواب دے دیا جو گردش کری ہے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب۔ ناظرین، نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ واحد لیڈر تھا عمران خان جو مودی کو بھی للکارتا تھا اور اسرائیل کو بھی للکارتا تھا، اور یہ سازش پاکستان کے خلاف کیا ہو رہی ہے۔ ناظرین، تعجب ہے کہ اتنے حقائق آنے کے باوجود بھی کیا صحافی گواہ ہے کہ جنرل باجوہ خفیہ ملاقاتوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ذہن سازی کرواتے تھے؟ ان تین ویڈیو میٹنگوں میں بھی تھا، حامد میر صاحب، کاشف باسی صاحب بھی تھے۔ یہ سازشیں تو بہت دیر ہو رہی تھی کہ اسرائیل کی خواہش یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ حامد میر اور زہرا نسیم صاحبہ کیا گفتگو کر رہی ہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ عمران خان بتائیں قوم کو کہ کس نے ان کو یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، تب مانوں گا کہ عمران خان سچ بولتا ہے۔ جی، یہ تو بات کلیئر تھی کہ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی، سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہے ہم بھی بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں جب بات ہوئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اس پہ ہم نے بالکل اتفاق نہیں کیا تھا۔ ناظرین، اس میٹنگ میں جس کی یہ بات کریں باجوہ صاحب نے کی تھی، کاشف باسی، محمد مالک، ارشاد بھٹی، اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہاں کہاں کے تانے بانے کہاں آ رہے ہیں، نہ جانے اس ملک کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم وطن عزیز کے ساتھ وفا کرنے کی بجائے بے وفاؤں سے وفا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا خون بہانے والے کے لیے اب جماعت اسلامی نے بھی کہ اس کے اختلاف کر دیا، لیکن کوئی توقع نہیں کہ یہ بڑا فیصلہ کریں گے۔ لیکن پاکستان کی عوام نے اس فیصلے پر جو انہوں نے کہا ہے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ابھی پرائم منسٹر پاکستان آئے نہیں، امریکہ سے لندن چلے گئے ہیں، کابینہ کو نہیں لیا۔ یہ تفصیلات بتائیں کہ اس میں اصل حقائق کیا ہیں۔ اس پر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل رہنے والے اسد صاحب نے بھی اہم سوالات سوائے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف نے ایک مختصر بیان کے ذریعے پاکستان کے کئی دہائیوں پرانی فلسطین سے متعلق پاکستان کی بنیاد کو بدل دیا اور ٹرمپ پلان کی حمایت کر دی۔ یہ فیصلہ انہوں نے کسی قومی بحث اور مینڈیٹ کے بغیر کیا ہے۔ ان سے 7 سوالات ہیں۔ پلان 1 میں کیا غزہ کو ڈی ریڈیکلائز کر کے دہشت گردی سے پاک زون بنایا جائے گا؟
یا یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ اسرائیل بھی ایسا کرے جو دنیا کا سب سے زیادہ انتہا پسند ملک ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے؟ اسی طرح انہوں نے 7 اہم سوال اٹھائے ہیں۔ اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستانی 25 کروڑ عوام ان کی خواہش کے مطابق گفتگو کرے گی تو میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں۔ دوسری طرف طارق متین صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، انہوں نے اپنے ایکس پہ پیغام دیا، انہوں نے کہا اسرائیل دوست شمع جنیجو کے ساتھ پراٹھے کھانے والی اسرائیل نواز شہباز کی بھتیجی اور احمد اجمل قادری کو اسرائیل بھیجنے والے نواز شریف کی بیٹی مقتدر حلقوں کے تمام وزراء اعلیٰ میں پسندیدہ ہے۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا کوئی ایکس پر پیغام شیئر کیا ہے۔ چلے، لیکن یہ تو ایک بات بڑی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف اپنی عوامی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی، اپنی عوامی اسمبلی، اور شمع جنیجو کے معاملے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی صورتحال پر اس وقت سنگین سوالات اٹھتے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے عوام کو اعتماد میں لینا کیوں پسند نہیں کر رہے؟ ناظرین، دوسری طرف اڈیالہ جیل میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کوئی میڈیا ہاؤس، کون سا پاکستان کا ٹی وی اپنی مرضی سے وہاں رپورٹر نہیں بھیجتا، اس کی لسٹ کوئی آتی ہے۔ وہ رپورٹر کوئی عمران خان سے ہونے والی گفتگو اصل نہیں بھیجتا اپنے نیوز روم میں، نہ ہی کوئی ٹی وی چلاتا ہے۔ یہ کسی کی ڈیمانڈ پر رپورٹروں کے نام آئے تھے تمام میڈیا ہاؤسز کو، انہوں نے وہ ٹی وی کے نام ان لوگوں کو کہا جی نہیں، آپ نے یہ بیٹ رپورٹر چھوڑیں جس کی اڈیالہ جیل بیٹ ہے، ہمارا پسندیدہ رپورٹر جائے گا۔ اور وہ رپورٹر نہ میڈیا اس میں خبریں بھیجتا ہے، اگر کوئی بھیجتا ہے تو مجھے اس کے سکلپ بھیج دے، پھر میں کچھ کے سوڈ آپ کو خود شیئر کر لوں گا۔ اکبر باجوہ ہمارے دوست جن کا معاشی قتل کیا گیا، انہوں نے بھی ایکس پہ پیغام دیا، اپنے موقف کو منوانے کے لیے آپ کو عمران خان کے بیان کو بلا سیاق و سباق پیش کر کے اس کا سہارا لینا پڑا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا 1967 کی قرارداد کے مطابق کیا جائے۔ انہیں عمران خان سے اتنا خوف ہے کہ یہ اب اس کو قید تنہائی میں ایسولیشن میں رکھنے کے لیے کوچے ہتھکنڈوں پر آ گئے ہیں۔ ناظرین، نیتن یاہو اور ٹرمپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں مجھے تو یہ نہیں پتا، لیکن پاکستانی عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ مسلمان جہاں بھی ہیں قائم و دائم رہیں گے۔ مشکلات آتی ہیں، کہتا مشکلات اس قدر ہوئیں کہ آسان ہونے لگی۔ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں کہ اب ہمارے علماء دین جو اسرائیل کے خلاف اور کہتے تھے کشمیر بنے گا شارع پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کو، وہ کہاں ہے؟ کافی عرصے سے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے بعد میری خواہش ہے کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ 5 سال پہلے فلسطینی صحافی کا کہنا تھا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں ہم فلسطین خود کو یتیم سمجھتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے بعد ہمیں نئی زندگی مل گئی، کاش ہمیں مسلم امہ کا لیڈر باہر ملتا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، ہمیں یقین ہے مقبوضہ آزاد کشمیر میں امن کروایا جائے گا، میڈیا کو کنٹرول کر کے، سب اچھا کہہ کے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بدل کے۔ تاریخ نہیں بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔